अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई कैन। नादरीन, NA-249 कराची के ज़मनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। 29 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है पोलिंग डे के लिए। इलेक्शन कमीशन ने जो हतमी इस हल्के में ज़मनी इंतखाबात के लिए जो मेंबरान की लिस्ट शाये की थी, जो जारी की थी, तकरीबन 55 उसमें मेंबरान हैं। और सबसे बड़ा या दिलचस्प मुकाबला वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में होने जा रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा 24 अप्रैल को कराची जा रही हैं। वहाँ पे वो आखिरी लम्हात में जो इंतखाबी मुहिम होगी उसको लीड करेंगी। लेकिन आपको यहाँ पे बड़ी ख़बर दें कि कराची के ज़मनी इंतखाबात मुलतवी होने के कभी इम्कान आते हैं और ये मुलतवी कराने के लिए सिंध हुकूमत सरगर्म है। आज सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दी है कि कोरोना की सूरत ख़तरनाक है, तो ये इंतखाबात आप मुलतवी कर दें। जबकि PTM के जो प्लेटफार्म से इस इंतखाबात, इस हलके या बाकी जितने भी हलके जहाँ पे ज़मनी इंतखाबात हुए थे या होने हैं, तो उस हवाले से एक फार्मूला तय किया गया था। उसकी तो खैर अब PTM ख़ुद इंतशार का शिकार है, तो वो फार्मूले की हैसियत नहीं। लेकिन अब सूरत-हाल ये कि मरियम नवाज़ के पहुँचने से पहले, यानी 24 तारीख से पहले हो सकता है कि ज़मनी इंतखाबात जो कराची के 249 NA-249 में वो मुलतवी हो जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ने यहाँ भी डस्का ज़मनी इंतखाबात का जो मौक़िफ़ था के हवाले से जो अपना स्टैंड लिया था, वो अगर बरकरार रहता है और इलेक्शन कमीशन अगर चाहे, ये सिंध हुकूमत की अर्ज़ी है, वो डिसमिस भी कर सकती है। लेकिन कभी जो सूरत-हाल जो देखने में आ रही है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुमकिन है कि ये ज़मनी इंतखाबात जो वो आगे चले जाएँ या उसमें कुछ डिले हो जाए या फिर कोई नई तारीख के लिए फ़िलहाल उसको मुलतवी कर दिया जाए। इस सारी सूरत-हाल पे हम आज बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि जो कराची की सूरत-हाल वो क्या है, गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुए थे उसमें कौन से कैंडिडेट कामयाब हुए थे, कितने वोटों से हुए थे, और फिर जो कामयाब कैंडिडेट थे उन्होंने क्या दो नंबरी की थी, इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट में केसेस को किस तरह भुगता था, फिर किस तरह इस्तीफ़ा दिया था। तो लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मरतबा चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, हम आपको ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो कराची NA-249 के ज़मनी इंतखाबात के लिए जो तारीख़ मुकर्रर की थी, यानी 29 अप्रैल को तारीख़ मुकर्रर को ये इंतखाबात होने हैं इसी हलके पे, और उस के लिए सियासी जो जमातें हैं वो सरगर्म हैं। पहले तो ये जो 2018 के इंतखाबात हुए थे यहाँ पे जो जनरल इलेक्शन में, तो यहाँ से PTI के जो कैंडिडेट थे फैसल वाडा साहब, वो यहाँ से जीते थे। जीते किस तरह थे, वो जो पैकेज PTI को मिला हुआ था और उसमें वो जीते थे। और ये भी जो 249 NA-249 है, वो भी कराची की बाकी जो 14 नशस्तें हैं, 14 जो हलके हैं, उसकी तरह ये भी उस खाते में चला गया। और फैसल वावडा जो है वो उनको 300-350 वोटों की बढ़तरी से ये इलेक्शन जितवाया गया बकौल मुस्लिम लीग नवाज़ के कि ये धांधली हुई है। और अगर वसी पर्सपेक्ट में हम देखें जनरल इलेक्शन 2018, उस पर धांधली की जो छाप लगी है वो अभी तक चल रही है। और इसी धांधली की वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को वो सिलेक्टेड का लक़ब भी मिला। वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले दिन ही कौमी असम्बली में उनको ये खिताब अता कर दिया। और वही सिलेक्टेड का जो लफ्ज़ था वो इमरान खान की जान अभी तक नहीं छोड़ रहा। लेकिन यहाँ से यानी NA-249 कराची से जो उम्मीदवार यानी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान के देरीना दोस्त फैसल वावडा साहब जीते, इंतखाबात जीते और 350 से जीते। लेकिन
حقیقت یہ تھی کہ یہ حلقہ مسلم لیگ نواز کے ووٹرز کی اکثریت رکھنے والا، مسلم لیگ نواز کا اثر رکھنے والا حلقہ ہے، اور یہاں سے امیدوار مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف تھے، اور شہباز شریف تقریباً جیت ہی چکے تھے، لیکن پھر اچانک رزلٹ جو آئے ان میں فیصل واڈا کو جیتا ہوا دکھائی دیا۔ فیصل واڈا کے جو ووٹ تھے وہ 35,000 کچھ اس طرح سے 35,300 یا کچھ اس طرح تھے، اور جو شہباز شریف کے میں آپ کو یہ فگر بتا دیتا ہوں، جو فیصل واڈا کے ووٹ تھے وہ تھے 35,344 ووٹ، اور میاں شہباز شریف کے جو ووٹ تھے وہ تھے 34,626 ووٹ۔ اسی طرح کوئی 350 ووٹوں سے یہاں سے فیصل واڈا صاحب جیتے، اور پھر فیصل واڈا صاحب نے اس جیت کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ پہلے تو فیصل واڈا نے یہاں پہ جو نامینیشن فارمز جمع کروائے تھے اس میں جو کیس ان پہ درخواست داخل ہوئی ہائی کورٹ میں بقول اس درخواست کے کہ اس حلقے پہ نامینیشن فارمز جمع کرانے کے ساتھ انہوں نے جو حلف نامہ دیا اس میں انہوں نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ یہ بولا کہ ان کے پاس دوہری شہریت نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس اس وقت یعنی جس دن وہ ڈیٹ بھی ہے 11 جون یا 11 جولائی کو یہ جب نامینیشن فارم جمع ہو رہے تھے تو نامینیشن فارم جمع کرواتے وقت فیصل واڈا نے اس تاریخ کو کہا کہ میرے پاس دوہری شہریت نہیں، لیکن اس تاریخ کو ان کے پاس دوہری شہریت تھی، کیونکہ وہ دوہری شہریت ختم کروانے کے لیے درخواست وہ دے چکے تھے، لیکن وہ درخواست قبول نہیں ہوئی تھی۔ یہ جو 14 دنوں کا گیپ بن جاتا ہے کہ درخواست دینے اور اس درخواست کو قبول کرنے میں، تو یہ سارا کیس تھا فیصل واڈا کے خلاف ہائی کورٹ میں کہ فیصل واڈا نے نامینیشن فارم میں جھوٹ بولا ہے تو وہ نااہل ہیں اور صادق و امین نہیں رہے، ان کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ یہ سیم کیس الیکشن کمیشن میں بھی چل رہا ہے، الیکشن کمیشن میں بھی مختلف پیشیاں چل رہی ہیں۔ اس کیس کو فیصل واڈا نے کس طرح التوا میں رکھا، کس طرح اپنے وکیل تبدیل کیے، پھر وکیلوں کا جو اسٹانس تھا ہائی کورٹ میں وہ کیا تھا، الیکشن کمیشن میں کیا تھا، یہ ایک پرانی کہانی ہے، بلکہ ہائی کورٹ کی حد تک پرانی ہو گئی ہے کیونکہ ہائی کورٹ نے یہ پٹیشن ڈسمس کر دی تھی، اور الیکشن کمیشن کو یہ ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی یا آبزرویشن دی تھی کہ اگر الیکشن کمیشن چاہے تو فیصل واڈا کے اس معاملے کو یعنی دوہری شہریت والے معاملے کو دیکھ سکے۔ الیکشن کمیشن بھی اسی رفتار سے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے جس رفتار سے ہائی کورٹ نے دیکھا۔ تقریباً 1.5-2 سالوں میں ایک مرتبہ بھی فیصل واڈا ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے، اور الیکشن ہائی کورٹ جو ہے وہ ٹھنڈے مزاج سے ٹھنڈے دماغ سے اس معاملے کو دیکھتی رہی، اور آخر میں جب فیصل واڈا نے استعفیٰ دے دیا قومی اسمبلی کی اس نشست سے یعنی NA 249 سے استعفیٰ دے دیا، تو پھر شکوک اور شبہات بڑھے کہ فیصل واڈا نے استعفیٰ کیوں دیا ہے، کیونکہ فیصل واڈا یہ سمجھ رہا تھا کہ کیس جو لایا گیا ہے میرے خلاف وہ ثبوتوں کے ساتھ لایا گیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو کراچی کا صوبائی آفس ہے انہوں نے ریکارڈ جو دیا تھا وہ ریکارڈ وہ یہ ثابت کرتا ہے، اور یہ آبزرویشن بھی کورٹ کی آئی تھی، اور فیصل واڈا آج تک اس بات کا جواب نہیں دیتے کہ انہوں نے دوہری شہریت کب چھوڑی تھی، اس کی ڈیٹ وہ نہیں بتا رہے، تاریخ نہیں بتا رہے۔ یہ تحریک انصاف خود یہ ان کا مقبول نعرہ تھا کہ اگر آپ چور نہیں ہیں تو تلاشی کیوں نہیں دیتے، تو تلاشی ڈیٹ کے حوالے سے فیصل واڈا آج بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ آخری جب پیشی پہ سینئر صحافی متی اللہ جان نے ان سے تاریخ جاننے معلوم کرنے کا جو سوال کیا تو انہوں نے متی اللہ جان کو ذاتی تنقید کا نشانہ بنایا، ذاتی حملہ ان پہ کیا، لیکن تاریخ نہیں بتائی۔ لیکن جب انہوں نے سمجھا کہ یہ کیس سے مضبوط ہے اور ہائی کورٹ ان کو پھر ڈسکوالیفائی کر دے گی، تو انہوں نے نااہلی سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی کی اس نشست سے استعفیٰ دے دیا، جس میں وہ 350 ووٹوں سے جیت گئے تھے۔ اگر اتنی اکثریت سے جیتے بھی تھے یا جیت ان کی پکی تھی تو کون چھوڑتا ہے، لازمی کوئی پیچھے خوف تھا، اسی خوف کی وجہ سے اس حلقے سے وہ چھوڑ چکے، اس کے بعد سینٹ سے کامیاب ہو گئے اور اب بھی وفاقی وزیر ہیں۔ تو یہ تھی، اور میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کا بھی یہاں پہ کینڈیڈیٹ تھا، اور پیپلز پارٹی کے اس کینڈیڈیٹ کا اس جو 2018 میں انتخابات ہوئے تھے اس میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ یہ عبدالقادر مندوخیل تھے،
جو اب بھی بائی الیکشن میں وہ کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ 6 نمبر پہ تھے، انہوں نے جو ووٹ لیے تھے وہ تقریباً 7326 ووٹ لیے تھے عبدالقادر مندوخیل نے، جو اب بھی بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ عبدالقادر مندوخیل کی اپنی کہانی ہے، وہ 2002 میں رہے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے صوبائی جو الیکشن وہ وہاں پہ سے لڑا، پھر 2008 کے جب انتخابات آئے تو وہ چلے گئے کسی اور مسلم لیگ شیر خان یا اس طرح کا کوئی گروپ تھا، اس میں چلے گئے، ان کی طرف سے وہ انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا۔ پھر 2013 کے جو انتخابات ہوئے اس میں وہ مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارم سے انہوں نے انتخابات لڑے، 2018 میں وہ پھر پیپلز پارٹی کے اس طرح مختلف کشتیوں، سیاسی کشتیوں میں چڑھ کے آخر میں وہ پیپلز پارٹی کی کشتی میں سوار ہوئے اور پھر 2018 میں انہوں نے 7000 ووٹ لیے۔ اب پیپلز پارٹی نے بائی الیکشن میں بھی ان کو ہی ٹکٹ دیا ہے اور اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ مفتاح اسماعیل ہیں، تحریک انصاف کے ایک کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کی وجہ سے یوسف عالم جو ہے، ان کی وجہ سے ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر وہ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو 2018 کے انتخابات تھے اس میں پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی آئی، دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نواز آئی، تیسرے نمبر پہ ٹی ایل پی جس پہ ابھی پابندی لگی ہے اور وہ آئی تھی، چوتھے نمبر پہ ایم کیو ایم پاکستان آئی تھی اور 5ویں نمبر پہ ایم ایم اے آئی تھی، 6 نمبر پیپلز پارٹی آئی تھی۔ اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تو یہ طے ہوا کہ جہاں پہ جس پارٹی کی اکثریت ہوگی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور مسلم لیگ نواز یہی چاہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ان کی حمایت کرے، لیکن وہ ابھی تک کامیابی مسلم لیگ نواز کو نہیں ہو چکی، اور وہ جو اصول طے کیے گئے تھے وہ تو پی ڈی ایم کے انتشار یا پی ڈی ایم کے خاتمے کے ساتھ وہ اصول بھی ختم ہو چکے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے خود بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی تھی، لیکن اس ملاقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور مریم نواز اب 24 تاریخ کو کراچی میں جا رہی ہیں، وہ اس مہم کا اپنے مفتاح اسماعیل کی مہم چلائیں گی، الیکشن مہم، لیکن سندھ حکومت اب چاہ رہی ہے کہ یہ انتخابات ملتوی ہوں، کیونکہ سندھ حکومت ایک تو ان کو یہ کنفرم ہے کہ یہ جو 6 نمبر پہ 2018 کے انتخابات میں جو بندہ آیا وہ پہلے نمبر پہ تو پہنچ ہی نہیں سکتا، اور دوسرا حلقہ احباب یا اثر جو ووٹوں کا مسلم لیگ نواز کا ہے۔ تو سندھ حکومت کی کوشش ہے کہ کوئی بہانہ کر کے، بہانہ بھی نہیں، کورونا کی صورتحال بھی خطرناک ہے۔ آج سید مراد علی شاہ جو پہنچے تھے اسلام آباد، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے مجھے یہ رپورٹ دی ہے کہ سندھ میں کورونا کی صورتحال تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، متاثر بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اس کو کہیں کہ ایک موقع ہے یا ایک ان کے پاس ایکسکیوز موجود ہے سندھ حکومت کے پاس کہ وہ ان انتخابات کو فوری طور پہ ملتوی کریں۔ اب سندھ حکومت نے ایسی درخواست الیکشن کمیشن کو دے دی ہے۔ مریم نواز کے دورے کے حوالے سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے 2018 میں 7000 ووٹ لیے تھے وہ وتھڈرا کرا لے مسلم لیگ نواز کے حق میں، لیکن اس دورے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی نتیجے پہ پہنچ سکے، اور کبھی امکانات ہیں کہ الیکشن کمیشن کراچی کے ضمنی انتخابات ملتوی بھی کر دے۔ اب دیکھتے ہیں کل یا پرسوں الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے کہ سندھ حکومت نے جو درخواست دی ہے کہ الیکشن ضمنی انتخابات جو 29 اپریل کو ہیں وہ ملتوی کر دیے جائیں، تو الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔